अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। मशरक़ी वस्ता जंग को एक हफ्ता मुकम्मल हो गया। अभी दूर दूर तक सीज फायर का कोई इम्कान नहीं है। मुज़ाकरात हो रहे हैं, कुछ मुज़ाकरात होने हैं आज ईरान के यूरोप के साथ। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद जंग में अभी तक किसका पलड़ा भारी हमें नजर आ रहा है, जरा ईरान से अपडेट लेंगे और अमरीका से भी अपडेट लेंगे कि वहां पर मूड क्या है वाशिंगटन का, और वहां पर जो राय तकसीम है ट्रंप के हामियों में वो किस हद तक अफेक्ट कर रही है पॉलिसी साजी को। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कौमी खेल के कप्तान का शिकवा इसमें शामिल करेंगे। हॉकी टीम ने आज बड़ी ही जबरदस्त एक जीत हासिल की है। फाइनल कल वो खेलने जा रहे हैं एक मेजर टूर्नामेंट का, लेकिन क्या आप जानते हैं उन लोगों को अभी तक तनख्वाहें नहीं मिली हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर हम बात करेंगे। आगाज करते हैं। ईरान इसराइल जंग एक हफ्ता गुजर गया है, इस पर बहुत उतार चढ़ाव आए। आज ईरान ने एक डिसाइसिव एक और स्ट्राइक की है। हाइफा जो कि तीसरा बड़ा शहर है इसराइल का, उस पे 30 के करीब मिसाइलों का हमला किया है और ये अभी फिलहाल एक्सेलरेट हो रही है, मजीद एस्केलेशन होगी। इसके बाद ही कुछ नीचे की तरफ सूरत हाल जाएगी या थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे आएगा। खैर, इस दौरान डिप्लोमेसी भी साथ साथ जारी है। पाकिस्तान की जानिब से जो किरदार अदा किया जा रहा है इस पूरे मामले में वो भी अहम है। अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है मार्को रूबियो का, और ईरान इसराइल बहरान के पुरअमन हल की जरूरत पर जोर भी दिया गया है। वज़ीर आज़म ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को जो फोन किया है इस पर उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने ईरान इसराइल बहरान के पुरअमन हल की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि पाकिस्तान मशरक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि पाक भारत जंग का खतरा टालने पर वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जो हैं उनकी सफारती कोशिशें बड़ी जबरदस्त हैं। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप के पाकिस्तान से मुतालिक मस्बत बयानात जनूबी एशिया में अमन के लिए हौसला अफजा हैं। पाकिस्तान भारत से तमाम तस्वीर तलब उमूर पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है और ये सब कुछ होना चाहिए है, बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान और अमरीका को तिजारत, तवानाई, IT, मादनियात में ताउन बढ़ाना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहा और कहा कि अमरीका हर किस्म की दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन करेगा। तो ये पाकिस्तान की तरफ से ये एलामिया जारी किया गया है। अभी देखते हैं कि अमरीकी एलामिया जो है उसकी डिटेल्स क्या होंगी, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि इसराइल और ईरान का जो मामला है इस पर एस्केलेशन अपने अरूज के ऊपर है। अच्छी बात जो कह सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जंग में अच्छी बातें बहुत कम है, सिल्वर लाइनिंग जैसे कह लें, वो ये है कि फिलहाल अपेरेंटली लगता है कि अमरीका फौरी तौर पर इस जंग में फिजिकली नहीं कूदेगा, मिलिटरीली नहीं कूदेगा। कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसकी तरफ इशारा दिया, सुनिए। I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." लेकिन टोन तब्दील होती रही है अमरीकी सदर की। इससे पहले वो ये भी कह चुके हैं कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब जो ईरान के साथ होगा वो देखा जाएगा, ईरान डील कर ले। इससे पहले कि बहुत देर हो चुकी है, ये भी ट्वीट की है। इसके अलावा फिर 15 जून को ट्रंप ने यह भी कहा कि जब अगर कोई हमला हुआ तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। अब लगता है कि थोड़ा सा पीछे एक कदम लिया है अमेरिका ने और फिलहाल 2 हफ्ते की टाइमलाइन है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि हम सोचेंगे कि इस जंग में हमने बराह रास्त हिस्सा लेना है या नहीं लेना है। इससे पहले ट्रंप ये भी कहते रहे हैं कि अब हमें मुज़ाकरात के बिल्कुल मूड में ही नहीं हूं, मैं तो बातचीत भी नहीं करना चाहता, खत्म हो गया मुज़ाकरात की विंडो। ये 17 जून, एक हफ्ते के अंदर बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही है। 17 जून तक प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे थे, सुनिए। I think they were very close to having. They've been negotiating. I told them to do the deal. They should have done the deal. The cities have been blown to pieces and we've lost a lot of people. So not too much in the mood to negotiate. 18 जून को प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि सरेंडर कर दे ईरान, बहुत देर हो चुकी है, अब कोई मुज़ाकरात का बीच में ना गुंजाइश है ना मलदखल है। I don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this. Iran's got a lot of trouble, and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? All this death and destruction. Last minute they said, no, we're not going to do that, and they got hit. I don't know how much longer it's going to go. They're totally defenseless. They have no air defense whatsoever. सो अल्टीमेटम, बल्कि मदर ऑफ ऑल अल्टीमेटम से इस बात तक एटलीस्ट अमेरिका की पॉलिसी में हम टिल्ट देख रहे हैं, जहां पे वो ये बात करते हैं कि 2 हफ्ते हम देखेंगे, उसके बाद इस जंग को ज्वाइन करने का सोचेंगे। इस दौरान मुज़ाकरात को भी मजीद एक
चांस दिया जा रहा है। अगर जैसे हम बात कर रहे हैं, अब से 1 घंटे बाद यूरोपीय वफ्द और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होंगे, लेकिन इस दौरान ईरान की फिलहाल स्टेटेड पोजीशन ये है कि चूंकि हम पे एक जहरियत को मुसल्लत किया गया है तो उसका जवाब दिया जाएगा। फिलहाल सरेंडर करना या किसी किस्म की डील करना या पीछे हटना उनके एजेंडे पे नहीं है। ये ईरानी सदर ने ट्वीट की जिसपे उन्होंने अपने पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है। तो दोनों तरफ से इस वक्त हम देख रहे हैं, चाहे वो इसराइल और ईरान, एक मैक्सिमल पोजीशन ली जा रही है। क्या मुज़ाकरात के जरिए कोई सीज फायर या कोई बीच का रास्ता ढूंढा जा सकता है, ये देखना है। फिलहाल तो दुनिया भर की डिप्लोमेसी ने 1 हफ्ता हो गया, बल्कि 8 दिन हो गए, फेल ही किया है मशरक़ वुस्ता के इस तनाज़े की कॉन्टेक्स्ट पर अगर हम बात करें। अमरीकी अक्सरियत ईरान के खिलाफ हमले में नहीं यकीन करती है, और ये इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल है, ये इकोनॉमिस्ट क्या कहना है। अमेरिका का जो ईरान के खिलाफ इकोनॉमिस्ट है वो कहता है कि हालिया सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इसराइल जंग में अमेरिका की शमूलियत पर अमरीकी अवाम भी मुखालिफ नजर आए हैं। 16% अमरीकियों का कहना है कि अमरीका को अस्करी मुदाखलत करनी चाहिए, जबकि 60% अमरीकी अवाम इसकी मुखालफत करती है। सर्वे रिपोर्ट में ज्यादातर अमरीकी ताकत की बजाय सिफारतकारी को तरजीह दे रहे हैं। 56% अमरीकी समझते हैं कि अमरीका को ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरा करने चाहिए। 9 यूरोपीय ममालिक भी इसराइल की मुखालफत में आ रहे हैं। 2002 नहीं है जब इराक की वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में अमरीका क्लेम करेगा और पूरी दुनिया उसको आंखें बंद करके मान लेगी। इस दफा सब सवाल पूछ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी 9 EU कंट्रीज हैं जो ये कहती हैं कि यूरोपियन कमीशन को ट्रेड टाइज अमरीका के इसराइल के साथ रिव्यू करने होंगे। सो ये इस वक्त पूरी दुनिया में एक भेड़ चाल नहीं है कि इसराइल जो कहेगा सब कुछ वैसे ही सब कुछ आंख बंद करके मान लेंगे। बहरहाल तमाम दुनिया के अखबारात अब जायजा चूंकि इस तनाज़े का आहिस्ता आहिस्ता ले रहे हैं, मुख्तलिफ एंगल से इसको एनालाइज कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कहता है? अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अगर अमरीका ने ईरान की जेरे जमीन जौहरी तंसीबात पर हमले का फैसला किया तो इस इक़दाम से हर मोड़ पर संगीन नताइज निकलेंगे। ईरान पर अमरीकी हमला बज़ाहिर मुमकिन नजर आता है, लेकिन इसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ईरान पहले ही खबरदार कर चुका है कि अगर इसने अमरीकी हमला किया तो वो मशरक़ वुस्ता में अमरीकी अड्डों और मफादात को निशाना बनाएगा। अमरीकी फिजाइया के B-2 बमबार तैयारे जमीन से आधा मील नीचे वाक़े ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं, लेकिन इस ऑपरेशन में कई तकनीकी और अस्करी चैलेंजेस दरपेश होंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने माजी के तजर्बात जैसे शुमाली कोरिया और इराक का हवाला देते हुए बताया कि जौहरी प्रोग्रामों को सिर्फ बमबारी से मुकम्मल तौर पर खत्म करना मुमकिन नहीं। ऐसी कार्रवाइयां दुश्मन ममालिक को मजीद खुफिया और तेज रफ्तार तरीके से जौहरी सलाहियत हासिल करने पर आमादा कर सकती हैं। ईरान इसराइल जंग में जो कि इस वक्त डिप्लोमेसी को ही फोकियत देनी होगी, और अमेरिका चाहे जितने भी अल्टीमेटम्स दे, बात वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि टेबल के ऊपर हो। तो रॉयटर्स इस हवाले से जो बात की है, बरतानवी खबरसां अदारे रॉयटर्स के मुताबिक 3 सिफारतकारों ने अमरीका के खुसूसी एलची बराए मशरक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची के दरमियान राब्ते की तस्दीक की है। गुज़श्ता हफ्ते इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों के आगाज के बाद से दोनों रहनुमाओं की कई बार टेलीफोन पर बातचीत हुई ताकि बहरान का सिफारती हल तलाश किया जाए। एक यूरोपीय सफारतकार ने कहा कि अब्बास अरागची ने विटकॉफ से कहा कि ईरान जौहरी मुज़ाकरात में वापस आने के लिए तैयार है, लेकिन अगर इसराइल बमबारी जारी रखता है तो ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा। सिफारतकारों ने कहा है कि इस बातचीत में मई के आखिर में ईरान को दी गई अमरीकी तजवीज पर मुख्तसर बातचीत भी शामिल थी, जिसका मकसद एक इलाकाई कंसोर्शियम कायम करना है जो ईरान से बाहर यूरेनियम अफजुदा करेगा। रॉयटर्स से बात करने वाले एक और इलाकाई सिफारतकार ने कहा कि पहली कॉल वाशिंगटन की जानिब से की गई, जिसमें तात्तुल को खत्म करने के लिए एक नई पेशकश भी की गई है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे, उज़ैर यूनुस साहब हैं अमरीका से, प्रिंसिपल एशिया ग्रुप के, माहिर मुआशी उमूर भी हैं और माहिर जनूबी एशिया भी हैं। बहुत शुक्रिया उज़ैर साहब। और मसूद खालिद साहब साबिक सफीर हैं, चीन में सिफारतकार रह चुके हैं, अमरीका में भी फराइज सर अंजाम दे चुके हैं बतौर मंदूब। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। मसूद साहब आपसे आगाज करेंगे। इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का हम देख रहे थे, सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी हो रहा था और उसमें रूस भी कह रहा है जी सीज फायर करें, और तमाम लोग ये अर्ज कर रहे हैं कि इसराइल के ऊपर दबाव बढ़ाया जा सके। इस तरह के जो इजलास हुआ करते हैं, इस पे तो स्टेटेड पोजीशन सबके में नजर आ रही है। क्या कितना ये नफ्सियाती तौर पे दबाव बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं ये जो इजलास, इनकी कोई इफादियत है भी? जी शुक्रिया। देखिए, इस वक्त ना
2-3 پروسیسز جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں میرے. دس از مائی ٹیک. نمبر 1 از کہ ابھی 2 دن پہلے جو تھے صدر ٹرمپ صاحب ایران کو بڑی سخت دھمکیاں دے رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ سرنڈر کریں اور یہ کہ ہم بالکل اگر یہ بات چیت آگے نہیں بڑھی اپنے نیوکلیر پروگرام کے اوپر کمپرومائز کریں. اب انہوں نے اپنا 48 گھنٹوں میں اپنا جو لہجہ ہے اور اپنا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ چینج کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 2 ہفتے چاہیے کوئی ڈیسیشن لینے میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اوپر پریشر ہے کہ دیکھیے آپ ایران کے اوپر کوئی اس قسم کا ایڈونچر نہ کریں کیونکہ اس کے کانسیکوینسز بڑے یعنی کہ سخت ہو سکتے ہیں امریکہ کے لیے بھی. امریکہ کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہاں آئیں گی اور ایران پوری بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرے گا. ایک تو یہ پریشر ہے. اب اس پریشر میں جو ہے وہ یورپین کنٹریز بھی شامل ہیں. اب دیکھیے آج جنیوا میں بات چیت ہو رہی ہے ایران کے وزیر خارجہ اور یورپین فارن منسٹرز کی. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ایک یہ پروسیس ہے. اب روس اور چین بھی یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو جو ہے اسرائیل کے سپورٹ میں وہاں پر ڈائریکٹ ایکشن نہیں کرنا چاہیے, مداخلت. تو یہ ایک پروسیس ہے جو پریشر کا ہے صدر ٹرمپ کے اوپر. دوسرا پیرل پروسیس یہ ہے کہ جو اسرائیلی لابی ہے امریکہ میں, جوش لابی ہے, آئی پیک ہے جو بہت اسٹرانگ ہے, وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں انوالو ہو جائے. تو یہ 2 پیرل پروسیسز تو چل رہے ہیں. اب اس میں بات یہ ہے کہ ایک تھیوری یہ بھی آ رہی ہے کہ اسرائیل کوشش یہ کرے گا کہ کوئی اگر امریکہ کی طرف سے ریلکٹنس ہو اور یا وہ دیکھیں کہ یہ صدر ٹرمپ صاحب جو ہیں ابھی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں چند دنوں میں, تو وہ کوئی ایسی چیز کریں, اسٹیج مینج کریں, کوئی سبوٹاج, سبورژن یا کوئی ٹیررزم اگینسٹ دی یو ایس انٹرسٹ, جس سے امریکہ جو ہے وہ کمپیل ہو جائے کہ وہ جنگ میں جو ہے وہ اپنا حصہ لینا شروع کر دے. اور وہ اگر صورتحال ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ جو کلیکٹو ویسٹ ہے یعنی کہ برٹن ہے یا 2-4 اور ہیں امریکہ کے ساتھ ہی, وہ بھی اس میں کودیں گے اور اپنا کنٹریبیوشن جو ہے کریں گے. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. اب آپ نے سوال کیا سیکورٹی کاؤنسل کا. دیکھیے سیکورٹی کاؤنسل تو بالکل پیرالائز ہوئی ہے, یعنی کہ 8 ویٹو ہو چکے ہیں وہاں پر اس کے اوپر غازہ کے اوپر. اب اس میں کیا رزلٹ نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ تقریریں ہوں گی. جب تک امریکہ جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ وہ کوئی ریزولوشن لائے انڈر چیپٹر 7 آف دی UN چارٹر وچ ول بی انفورسبل, تو اس صورت میں کوئی آؤٹ کم ہو سکتی ہے. ادروائز تو یہ تقریریں ہوں گی. UN ہیلپ لیس ہے اور یہ بھی امریکہ نے ساری اس چیز کو مارجنلائز کیا ہوا ہے. یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ مارجنلائز ہو گئی ہے, UN سیکرٹری جنرل بالکل مارجنلائز ہو گئے ہیں, سیکورٹی کاؤنسل انفیکٹو ہو گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے یہ جو پریشرز ڈیولپ ہو رہے ہیں, میری اپنا جو ہے ایک انکلنگ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ صاحب نہیں چاہتے ڈسپائٹ ہز بلسٹر اینڈ ریٹرک اگینسٹ ایران. آئی تھنک ہی از ان ہز ہارٹ آف ہارٹ ہی از ریلکٹنٹ, کیونکہ وہ پیس میکر کے طور پر اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہے ہیں. نوبل پرائز جو ہے وہ اور بات ہے کہ سر مڈاتے اولے پڑے اور جیسے ہی انہوں نے اوتھ لیا تو پریشرز بہت ہیں. 2-3 بڑی جنگیں کا جو خطرہ ہے وہ اس دنیا میں ان کے اوتھ لیتے ہی سامنے آ گیا. عزیر, یہ جو مختلف ٹونز میں نے سنوائی, خاص طور پہ میں دیکھا کہ بڑا تبدیلی آئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے موقف میں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے, لیکن جیسے وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ الٹیمیٹم ہے, 48 گھنٹے امپورٹنٹ ہیں, ہم فیصلہ کر لیں گے, اب انہوں نے 2 ہفتے کا ذکر کیا ہے. سو یہ جو شفٹ آیا ہے, کیا یہ انٹرنل پالیٹکس کی وجہ سے ہے؟ کیا ہی از فیلنگ دا ہیٹ کہ ان کا جو ملک ہے, خاص طور پہ ان کی اپنی پارٹی میں مکمل طور پہ یکجہتی نہیں ہے اس معاملے پہ؟ جی, یکجہتی پارٹی کے اندر تو بالکل نہیں ہے اس وقت. اور آبویسلی اسٹیو بینن, ٹکر کارلسن جو کہ میڈیا مشین چلاتے ہیں ماگا کی, وہ ایک طرف ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ امریکی انٹرسٹ میں نہیں ہے. اور دوسرا گروپ جسے ہم کہہ سکتے ہیں ادھر بیک بائی اے پیک یا جو پرماننٹ وار ہاکس ہیں ٹرمپ کے اندر, ریپبلکن پارٹی کے اندر, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زبردست موقع ہے. تو یہ تو کشمکش چل رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ کو پاس جو آپشن دیے گئے ہیں ان میں بھی جو رپورٹنگ آئی ہے پبلک, وہ یہ ہے کہ اگر آپ فردو پہ اٹیک کرتے بھی ہیں تو ایک اٹیک سے کام نہیں ہوگا, آپ نے ایک سیریز آف اٹیکس چلانے ہوں گے, جو ایک رسکی معاملہ ہے, اس پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جب آپ یہ کام شروع کریں گے. اور تیسرا یہ کہ امریکی عوام بالخصوص ریپبلکنز خود
کسی بھی موڈ میں نہیں ہے کہ وہ ایک اور جنگ میں امریکہ کو جاتا ہوا دیکھیں. تو یہ ساری کی ساری کنسٹرینٹس موجود ہیں. اور میں اتفاق کروں گا اس بات سے بھی کہ ان ہز ہارٹ آف ہارٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی دو چیزیں بڑی کنسسٹنٹ رہی ہیں پچھلے 3-4 ڈیکیڈز میں. ایک یہ کہ وہ فری اور اوپن ٹریڈ کے خلاف رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ امریکہ کا اس سے نقصان ہوا ہے. دوسرا یہ کہ یہ جنگیں جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے, اس میں بھی امریکہ کا بہت نقصان ہوا ہے. یہ ان کی بڑی ڈیپلی ہیلڈ ویوز ہیں. تو ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ایک اپرچونٹی وہ ضرور واپسی ایکسپلور کر رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کر کے ہی مسئلے کا حل نکالا جائے. لیکن اس جنگ کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل نیتنیاہو کی حکومت امریکہ کو بار بار ایلائی ہونے کا اور اپنا فرض نبھانے کا تانا دے بھی رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت یہ بیلنس کرنا امریکہ کے اندر اتنا آسان ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے؟ اور جو انہوں نے بھی مختلف سٹیٹمنٹس بدلی ہیں, ہمیں کتنا ان کی موجودہ پوزیشن کے اوپر اکتفا کرنا چاہیے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں یہ پوزیشن تبدیل بھی ہو جائے؟ ان کے بیانوں میں کنسسٹنسی بھی نہیں ہے. جی بالکل, پوزیشن تبدیل ہو جائے, کنسسٹنٹ تو وہ نہیں رہتے, ریٹرک کے طور پہ وہ چینج کرتے رہتے ہیں پوزیشن. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر یورپینز کی جو مذاکرات آج ہونے ہیں ایران کے ساتھ وہ ریڈ آؤٹ اگر فرانس اور یورپین سے یہ ہو کہ ایرانی تو بالکل بھی تیار نہیں ہے بات کرنے کے لیے, تو یہ بھی ایک اہم ممکن ہے کہ اسی ویکینڈ پہ بمباری شروع کر دے امریکہ. تو یہ آپشن سارے کنسیڈر ہیں. جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے, دیکھیں امریکہ کے پاس اور بالخصوص صدر کے پاس, امریکی صدر کے پاس, چاہے وہ کوئی بھی ہو, بہت زیادہ لیوریج ہے اسرائیل کو اپنی بات منوانے میں. سب سے بڑی لیوریج تو یہ ہے کہ اگر امریکہ ہتھیار سسٹین نہ کرے اور ایمیونیشن بھیجتا نہ رہے اسرائیل کو, تو اسرائیل کے لیے ناممکن ہو جائے گا بامبنگ کیمپین کنٹینیو کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آسمان کا دفاع کرنا, جو کہ آئرن ڈوم کے تھرو وہ کرتا ہے. تو اگر صدر ٹرمپ کا اس وقت اگر یہ ویو ہوتا کہ اسرائیل جو ہے وہ فوراً روکے کام, تو اسرائیل کو روکنا پڑے گا. یہ لیوریج موجود ہے صدر ٹرمپ کے پاس. اس وقت ان کے لیے جو بہتر چیز یہ ہے ٹرمپ کے لیے, وہ یہ کہ اسرائیلی جو بمباری کیمپین چل رہی ہے اس سے ایران میں جو ہٹس ہوئی ہیں نیوکلیئر پروگرام پہ, وہ امریکی لیوریج کو بڑھا رہا ہے نیگوسیشن ٹیبل پہ ایران کو لانے کے لیے اپنی ٹرمز کے اوپر. تو اب یہ بات چیت چلے گی کہ وہ ٹرمز کیا ہیں اور کتنی ہاں اور کتنی نہ ہوگی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کے پاس بہت زیادہ لیوریج ہے اسرائیل کو ٹیبل پہ لانے کے لیے اور اسرائیل کو روکنے کے لیے, جب وہ چاہیں کہ یہ کام رکنا چاہیے. مسعود خالد صاحب, جو میجر مس کیلکولیشن اسرائیل کی ماں پر تھی وہ یہ تھی کہ جب بمباری شروع ہوگی تو ایرانی عوام وہاں کی جو بھی اس وقت سیٹ اپ ہے, حکومت ہے, اس کے خلاف سڑکوں پر نکل آئیں گے. اور یہ مس کیلکولیشن غالباً مودی نے بھی کی تھی کہ پاکستان کے چونکہ پولرائزیشن بہت زیادہ ہے تو شاید موجودہ سیٹ اپ کے خلاف ہی ایک بڑی تحریک کوئی جنم لے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے اندر جو رجیمز چینج کی بار بار بات کی جا رہی تھی وہ مس کیلکولیشن ہوئی ہے, یا اس میں ابھی بھی وہاں پہ ایسے عناصر ہیں جن کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے, یا کوئی متبادل قیادت ہے جس کے بارے میں امریکہ سوچ رہا تھا کہ غالباً وہ اگر آ جائیں تو اس پورے معاملے کا کوئی بیچ کا رستہ نکل آئے گا؟ اچھا, یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جس میں میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی چاہیں گے کہ اگر ایران کی حکومت جو ہے موجودہ حکومت چینج ہو جائے تو مطلب اٹس گڈ. تو اس پہ تو وہ اسرائیل کے ساتھ میرا خیال ہے متفق ہو گئے اس پوائنٹ پہ. پرابلم یہ ہے کہ ایران جو ہے, ایران کے اندر ریزسٹنس اور ریزیلینس ان کی جو ہے کافی اسٹرانگ ہے. دیکھیے وہ 7-8 سال تک تو عراق سے لڑتے رہے, ٹھیک ہے. تو اب لیکن اب جو ہے اب سچویشن ذرا چینج ہوئی ہے ایران میں, ان دا سینس کہ ایک تو ڈیپ پینیٹریشن ہے اسرائیلی ایجنٹس کی موساد کی. ایک تو یہ ہوا ہے جو ثابت ہو گئی کہ جس طرح انہوں نے ملٹری لیڈرشپ اور سیکورٹی اور سائنٹیفک لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کیا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ امریکن ایڈمنسٹریشن نے یورپینس کو بھی پراڈ کیا ہے, اور یورپینس بھی چاہ رہے تھے کہ بات چیت کا سلسلہ چلے کہ یہ جو راؤنڈ آج جنیوا میں ہو رہا ہے اٹس گوئنگ ٹو بی کروشل. اگر تو ایران نے اس کو اسکلفلی ہینڈل کیا
تو اس میں یہ ہوگا کہ ایران کو اسپیس مل سکتی ہے مزید نیگوسیشنز کی. اگر یورپینس مل کے امریکہ کو یہ بتائیں گے کہ بھئی ایران ریڈی ہے کوئی نہ کوئی کمپرومائز کے لیے, تو یہ ایران کو اسپیس مل جائے گی اور امریکہ کو بھی اسپیس ملے گی. یعنی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر ایکشن نہیں لینا چاہ رہے تو ان کو بھی اسپیس مل جائے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایران جو ہے, دیکھیے ایران کا یہ رائٹ ہے کہ وہ پیسفل پرپزز کے لیے انریچمنٹ اس کی رائٹس ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اگر ایران اس کو کرسٹلائز کر لے کہ اس کی ریڈ لائنز کیا ہیں, اتنا کرنا ہے اتنا نہیں کرنا, اور وہ لے کے وہ ٹیمپلیٹ لے کے وہ چیز لے کے یورپینس کے پاس جائے تو شاید کوئی چیز نکل آئے. اگر یہ ٹاکس فیل ہوتی ہیں اور اس سے جو ریڈ آؤٹ ہے یا جو میسج یہ نکلتا ہے کہ نہیں ایران از ناٹ ریڈی ٹو make any compromise, then I think it's quite risky for Iran. At the same time, دیکھیں جو میرا خیال ہے کہ جو مین آبجیکٹو ہے, کیونکہ جو نیوکلیر ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بامبنگ کر لیں, فردوں پہ کر لیں, نتانز پہ کر لیں, دوسری طرف یہ آپ کنٹین کر سکتے ہیں فار دا ٹائم بینگ, بٹ یو کین ناٹ ایلیمینیٹ دا پاسبلٹی آف ایران فار ایگزامپل ری اسمبلنگ اٹس نیوکلیر پروگرام ایٹ اے لیٹر اسٹیج. یعنی کہ وہ اپنی اس چیز کو ریوائو کر سکتا ہے. ایلیمینیشن جو ہے وہ نیوکلیر پروگرام کی مشکل ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے. تو اب یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اوور آل آبجیکٹو تو ریجیم چینج کا ہے. صحیح کہ ایران کی ایک تو اتنی جو نیوکلیر کیپیبلٹی اور جو پوٹینشیل کیپیبلٹی ہے اس کو اتنا کرپل کر دیا جائے کہ ایران کو سالہ سال لگ جائے یا وہ اس قابل ہی نہ رہے کہ وہ نیوکلیر پاور بنے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ, اور اسی پروسیس میں اگر ایران کمزور ہوتا ہے, وہاں پر انتشار پھیلتا ہے. دیکھیے خدا نہ خواستہ یہ ایران کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہے, ایران کی اکانومی کوئی بہت اچھی نہیں ہے, اس کو تو بیل آؤٹ روس نے کیا ہے, چین نے کیا ہے, تیل ویل وہ لے رہے ہیں. لیکن اگر یہ فار ایگزامپل یہ وار جو ہے چلتی ہے, ایک تو یہ کہ ان کا اسلحہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا ایران کا, یہ تو ہے نا. امریکہ تو پھر بھی پہنچا دے گا اسرائیل کو اسلحہ, ان کا تو اسلحہ کم ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہاں پر تھوڑی سی کیجولٹیز جو ہے بڑھتی ہیں ایران میں, اور یہ کہ وہ چیزیں نہیں ملتی, لوگ جو ہیں وہ غذا نہیں ملتی, خوراک نہیں ملتی, تو دے کین بی این ایرپشن اگینسٹ دا گورنمنٹ. تو اس سے وہ فائدہ اٹھائیں. وہاں ایجنٹس انہوں نے پہلے بھیجے. یعنی کہ یہ ایسا سیناریو جو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتی کہ ایسا ہی ہوگا, لیکن دس از ون آف دی پاسبلٹیز. صحیح. عزیر, اگر امریکہ اس جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیتا ہے, چونکہ ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ مزید شاید یہ معاملہ آگے بڑھے, تو اس کی سیاسی کاسٹ کیا بہت زیادہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے, یا ان کے چونکہ فالوورز ایسے ہیں کہ ٹرمپ کچھ بھی کہیں گے تو وہ اس کو منوان مان لیں گے, تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کی سیاسی ساتھ کو؟ نہیں, سیاسی کاسٹ بہت زیادہ ہوگی اور بڑھتی جائے گی جتنی لمبی یہ جنگ چلے گی. اور یہی بات ان کے اپنے قریب کے لوگ جو نہیں چاہتے یہ جنگ ہو, ان کو یاد دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہی لوگ جو آج کہہ رہے ہیں ایران پہ آپ رجیم چینج کر دیں, بمباری کر دیں, بڑا آسان کام ہے, ان کا بیس انہیں یہی یاد دلا رہا ہے کہ 2003 میں عراق میں ایسے ہی لوگوں نے ایسے ہی خواب دکھائے تھے جارج بش کو, تو آپ وہ خواب نہ لیں, آپ کا بڑا نقصان ہوگا. اور یہ صرف امریکی ریپبلکن پارٹی کے اندر دراڑ نہیں, پوری کی پوری سوسائٹی میں دراڑ بڑھ کے سامنے آ جائے گی, کیونکہ ڈیموکریٹس بھی اس کا فائدہ اٹھائیں گے. اور امریکی عوام اس وقت کوئی بھی موڈ میں نہیں ہے کہ ایک ایسے وقت پہ جہاں ویسے ہی معیشت کمزور ہے, مہنگائی کی وجہ سے لوگ جو ہیں ان کا جینا تھوڑا مشکل ہوا ہے, اور صدر ٹرمپ کہیں کہ میں ایک اور جنگ میں امریکہ کو لے کے جا رہا ہوں, تو یہ بڑا پولیٹیکل کاسٹ ہوگا ان کو. اور یہ بات انسٹنکٹیولی ڈونلڈ ٹرمپ جانتے ہیں, کیونکہ وہ ریئیکٹ کرتے ہیں اپنی بیس کی میسجنگ پر, اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈپلومیسی کو ایک اور چانس دے رہے ہیں. اگر یہ جنگ کی طرف جائیں گے, ویسے ہی آنے والے مڈ ٹرمز میں جو پریڈکشنز ہیں, ہمیشہ عموماً امریکی سیاست میں ہوتا ہے کہ رولنگ پارٹی اسپیس لوز کرتی ہے, گین نہیں کرتی امریکی مڈ ٹرم میں جو اگلے سال ہیں. اور اگر یہ جنگ میں جاتے ہیں اور جنگ لمبی ہو جاتی ہے تو ان کو بڑا نقصان اور بڑی قیمت ادا کرنا پڑے گی, اور ان کی اپنی کولیشن کے اندر جو ہے ایک سول وار جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ جائے گی, کیونکہ بیس ان کی نہیں چاہتی کہ ایک اور جنگ ہو اس وقت. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ عزیر یونس اور مسعود تھے, اور بڑے انٹرسٹنگ سیناریو دونوں نے ہمیں بتایا. عزیر نے ہمیں بتایا کہ اگر امریکہ اس جنگ میں کودتا ہے تو اس کے اندر جو ڈفرنس آف اوپینین ہے اور جو سیاسی کاسٹ ہے وہ کیا ادا کرنی پڑے گی. اور مسعود خالد صاحب نے ہمیں بتایا کہ اگر ایران اس جنگ کو مزید طویل وقت تک لڑتا ہے تو اس کے اندر معاشرتی طور پر کیا کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں. سو کسی کے لیے بھی لانگ ٹرم یہ جنگ اس وقت بالکل بھی سوٹیبل نہیں ہے. ایک بڑی ہی مہنگی قسم کی اس کی آؤٹ کم ہے جو تمام ممالک کو اس میں ادا کرنی ہوگی. بریک پہ جائیں گے. جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایران سے جون حسین ہوں گے اور جہاں زیب علی ہوں گے امریکہ سے. آف کورس اس وقت دو یہ اہم
جو ممالک ہیں اس کے اندر سینٹیمنٹ کیا ہے, وہاں کا معاشرہ کیا سوچ رہا ہے اس وقت, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اسرائیل اور ایران کی اس جنگ کا 8واں روز ہے اور ایران بھی مسلسل ہٹ بیک کر رہا ہے. آج اس نے جو تیسرا بڑا شہر ہے اسرائیل کا, حائفہ, اس میں نشانہ بنایا ہے کچھ تنصیبات کو. اس کے علاوہ پھر تھوڑی دیر پہلے اسرائیل نے بھی ایران کے اندر دوبارہ حملے کیے ہیں. تو فی الحال یہ ایسکلیشن بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اور جس طرح کی تباہی ایران اس وقت انفلکٹ کر رہا ہے اسرائیل کے اوپر, یہ بھی دیکھنے سے تعلق اس لیے رکھتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک آڈیسٹی بھی ہے, ایک جرت بھی ہے, اور جو کیپیسٹی کہا جا رہا تھا کہ ایران کے پاس نہیں ہے وہ بھی دکھائی ہے دنیا کو. یہ ذرا دکھاتے ہیں آپ کو کہ CNN اس تباہی کے مناظر کیسے دکھا رہا ہے. We are standing inside the building that was struck by that ballistic missile, and if you look behind me, I mean, these pictures speak far more than I could possibly describe this destruction. Everything here has been really torn to shreds by the enormous power of this ballistic missile. You know, these missiles carry hundreds of pounds of explosives, and you can see the kind of damage that they can bring. اسرائیل اپنی تمام تر ٹیکنالوجی کے باوجود, امریکہ کی پیچھے سے بھرپور ملٹریلی سپورٹ کے باوجود ان میسائلز کو روک نہیں پا رہا ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کا خیال ہوگا کہ بھئی اسرائیل اور ایران کے درمیان جو جنگ ہے اس کا پاکستان اور بھارت سے کیا لینا دینا ہے. لیکن یہ لینا دینا اس لیے ہے کیونکہ اس پورے خطے کے اندر اس جنگ کے اثرات ہوں گے. بڑا انٹرسٹنگ ایک ایسے ہے, ڈپلومیٹ میں چھپا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ اس آرٹیکل کے مطابق کمزور ایران خطے میں ہندوستان کے قدم جمانے کو خطرے میں ڈال دے گا اور حریف پاکستان کو فائدہ پہنچائے گا. ایران اسرائیل تنازع کئی وجوہات کی بنا پر بھارت کے لیے بھی بری خبر ہے. سب سے پہلے ایران وسطی ایشیا میں ہندوستان کے راستے کے طور پر کام کرتا ہے. ہندوستان نے ایران کی چابہار بندرگاہ میں اربوں کی سرمایہ کاری کی ہے جو پاکستان میں گوادر بندرگاہ کے مد مقابل ہے. وسطی ایشیا بھارت کے لیے نہ صرف توانائی کی حفاظت کے حوالے سے اہم ہے بلکہ اس میں نایاب زمینی معدنیات کی کثرت کی وجہ سے بھی ہے. لیکن بھارت اس خطے کے ساتھ براہ راست سرحد نہیں رکھتا, اس لیے اس کی تجارتی صلاحیت محدود ہے. ایران اسرائیل تنازع ہندوستان کے رابطے کے منصوبوں کو خطرے میں ڈال دے گا اور بین الاقوامی شمال جنوب کوریڈور کی طویل متوقع پیش رفت میں رکاوٹ ڈالے گا. علاقائی کشیدگی بھارت اور افغانستان کے درمیان تعلقات کو بھی منقطع کر دے گی اور تجارتی تعلقات بھی چابہار سے گزرتے ہیں. اس منظرنامے میں چین تیزی سے افغانستان میں ہندوستان کی جگہ لے لے گا جیسا کہ وہ ایک طویل مدت سے کرنے کی کوشش کر رہا ہے. حالیہ چین پاکستان افغانستان سہ فریقی مذاکرات اس سلسلے میں بیجنگ کی کوششوں کی تازہ مثال ہیں. ایران اسرائیل حملے ہندوستان کی توانائی کی سلامتی اور معیشت کو خطرے میں ڈال دیں گے. ہندوستان میں تیل کی درآمدات پر بہت زیادہ انحصار کیا جاتا ہے. اس کی خام تیل کی سپلائی کا 80% سے زیادہ حصہ مغربی ایشیا کے خطوں بشمول ایران اور دیگر خلیجی ممالک سے آتا ہے. اسرائیل کا ایران پر حملہ پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت کو بڑھا دے گا. ایک کمزور ایران بھارت کے لیے سازگار نہیں ہوگا لیکن وہ خطے میں پاکستان کو مزید فائدہ دے سکتا ہے. آپ کو یاد دلا دے کہ ڈپلومیٹ ایک بھارتی آؤٹ لیٹ ہے, نیوز آؤٹ لیٹ ہے, تو یہ ان کا پرسپیکٹو ہے کہ بھئی ایک مضبوط ایران بھارت کو بھی سوٹ کرتا ہے. دنیا میں اس وقت جو اسرائیل کی پاپولیرٹی ہے, پاپولیرٹی تھی تو پھر بھی ایک بڑا میں نے مناسب اور محتاط انداز میں لفظ استعمال کیا ہے, لیکن اس میں بڑھتی ہوئی نفرت کا اگر ہم پیمانہ دیکھیں تو اس کے اوپر سرویز ہو رہے ہیں. امریکی تھنک ٹینک سینٹر جو پیو ہے اس نے اس پہ سروے کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 24 ممالک میں اسرائیل اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے حوالے سے منفی سوچ پائی جاتی ہے. اور وہ ممالک کون سے ہیں؟ یہ وہ تمام ممالک ہیں جن میں سے اکثر بہت ہی اسٹرانگ سپورٹ اسرائیل کو دیتے رہے. کینیڈا ہے, 7% لوگ جو ہیں اس وقت اسرائیلی حکومت کو پسند نہیں کرتے. امریکہ میں 53%, برطانیہ میں 61%, فرانس میں 63%, جرمنی میں 64%, آسٹریلیا میں 74%, اٹلی میں 66% اور برازیل میں 58%. 58% اسرائیلی سمجھتے ہیں کہ ان کو دنیا میں عزت نہیں مل رہی جبکہ 39% مانتے ہیں کہ دنیا ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. تو یہ جو پاپولیرٹی ہے
یہ بھی بڑی تیزی سے لوز کر دی ہے موجودہ رجیم نے. پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ جان حسین ہیں, ایرانی صحافی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ 8 دنوں سے مسلسل وہاں سے رپورٹنگ کر رہے ہیں. ان کو ہم نے پروگرام میں دوبارہ دعوت دی ہے. جہاں زیب علی بیورو چیف ہے واشنگٹن میں ایئر وائی نیوز کے, اس کے وہاں پہ کیا سنگن ہے؟ ٹرمپ صاحب کی جو اس وقت ٹون بھی تبدیل ہو رہی ہے, وہاں آپ کی انٹرنل پالیٹکس کس طرح سے افیکٹ کر رہی ہے اس وقت ان کی فارن پالیسی کو, اس پہ بھی بات کریں گے. جان, آپ سے آغاز کرتے ہیں. آج کیا صورتحال ہے اگر میں ایران کے کانٹیکس میں آپ سے پوچھوں؟ 8واں دن ہے, کیا یہ جنگ وہاں کے جو لوکل سے سمجھتے ہیں کہ ابھی مزید جاری رہے گی یا آلریڈی یہ کافی طویل ہو چکی ہے؟ ان کا خیال تھا کہ شاید یہ معاملہ جلدی رک جائے. وہاں پہ جنرل سینٹیمنٹ کیا ہے پبلک کا؟ جی, یہاں پہ جو آج کا سینٹیمنٹ ہے وہ تو آپ کے سامنے انٹرنیشنل میڈیا پہ جو رپورٹس آئی ہیں, جو ویڈیوز آئی ہیں, یعنی کس طریقے سے لاکھوں کی تعداد میں باہر آئے ہیں, اور میں جو پرسنلی آبزرو کر کے آیا ہوں, ابھی بھی میں تھوڑی دیر پہلے ہی گھر پہنچا ہوں, آدھے گھنٹے پہلے, تو میں نے بالکل نارمل فلو آف ٹریفک, نارمل جو دکانیں کھلی ہوئی تھی, نارمل ساری چیزیں چل رہی تھی, اینڈ ایوری تھنگ از پریٹی مچ نارمل ٹوڈے. اور شروع میں جو تھی تھوڑی سی انٹینسٹی تھی, بٹ ایسا نہیں تھا کہ کیوٹک پوزیشن میں آ گئے ہوں لوگ یا کوئی رش لگا کے کھڑے ہوئے ہوں بینکس کے باہر یا پیٹرول پمپس کے باہر. تو آئی وڈ سے کہ اب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایران is going to stand firm on whatever it's doing, or they have confidence. They have more confidence today. آج ان کا کانفیڈنس بڑھ گیا کیونکہ ایران کی جو ریٹیلیشن کل ہوئی, آج ہوئی, اس کے بعد ان کا کانفیڈنس اور زیادہ بڑھ گیا. تو آج اور زیادہ کانفیڈنس ہے آئی وڈ سے, اور پریشانی کم ہے کیونکہ آج ڈرون انٹرسیپشن بھی تہران میں ایٹ لیسٹ نہیں ہوئی ہیں. باقی مقامات پہ کہا جاتا ہے کہ شراز میں اور ان دیگر مقامات پہ تھوڑی بہت ڈرون انٹرسیپشن کی آوازیں آئی ہیں, بٹ تہران میں تو کوئی ڈرون انٹرسیپشن کی آوازیں نہیں آئی, کوئی مسل اٹیکس جو ہے وہ ایز سچ نہیں ہوئے. تھوڑی بہت جو آبویسلی جو ڈرون کی تھوڑی بہت پینیٹریشن ہے وہ تھوڑی بہت محسوس ہو رہی تھی, بٹ اگین دیٹ واز آلسو انٹرسپٹڈ. سو آئی فیل ٹوڈے از مچ بیٹر دین واٹ اٹ واز ارلیئر, اور آج سینٹیمنٹ کافی زیادہ پازیٹیو ہے لوگوں. جان, یہ جو ایک اسیسمنٹ تھی کہ کیا اسرائیل کی جانب سے اور پوری دنیا کی جانب سے جب یہ حملے ہوں گے تو انٹرنل پریشر اتنا بڑھ جائے گا کہ وہاں کے لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے, اور اب جو کہ ایک ان پاپولر رجیم تھی اسی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. یہ اس کو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مس کیلکولیشن تھی بہاف پہ ویسٹرن ورلڈ کے؟ جی بالکل. مجھ سے میں نے ایک بندے سے یہی سوال پوچھا, میں نے کہا یہاں پہ جو گورنمنٹ میں ہیں, انہوں نے پوچھا دیکھیں آپ مجھے سچ سچ بتائیں واٹ از ریئلی دا سچویشن. تو ہی آسکڈ می اے ویری انٹرسٹنگ کوشچن. انہوں نے کہا کہ یار 1979 سے اب تک ابھی کتنی دفعہ امریکہ اور ویسٹ کوشش کر چکا ہے ایران کی گورنمنٹ کو اوور تھرو کرنے کے لیے, اینڈ آئی ڈنٹ ہیو اے بیسک, مطلب میرا کوئی فکس آئیڈیا نہیں تھا, تو میں نے کہا مینی ٹائمز پراؤڈلی ہی سیڈ, ہی ریپلائڈ کہ جو ویسٹرن میڈیا میں دکھایا جاتا ہے ایران کے بارے میں, اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ آئی ایم آبزرونگ ایز ویل آن گراؤنڈ, جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں, ویسٹرن میڈیا میں ایسا دکھایا جاتا ہے جیسے ایران کی جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس پاپولر سپورٹ نہیں ہے, اپوزیشن جو ہے وہ حاوی ہے یہاں پہ, یا لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں میجورٹی میں اپوزنگ ہے. اپوزیشن ہے بالکل, اس کا کوئی دو رائے نہیں ہے, محسا امینی کی پروٹیسٹ ہوئے, باقی ساری چیزیں دنیا کے سامنے, لیکن یہاں پہ جو گورنمنٹ کی سپورٹ ہے وہ پرائمریلی عام پاپولیشن کے ساتھ زیادہ ہے, اور اب حملوں کے بعد اسرائیل کے اور زیادہ گورنمنٹ کی سپورٹ بڑھ گئی ہے. لوگ جن سے میں بات کر رہا ہوں جن کے اپوزنگ ویوز تھے وہ اب شفٹ کر رہے ہیں اپنی پوزیشن کو, اینڈ دے آر ود دا گورنمنٹ, اینڈ دے آر پرنسپلی چینج دیئر اسٹانس آفٹر سیئنگ واٹ از ہیپننگ. تو آبویسلی ریجیم چینج کی جو ہے وہ سچویشن چاہ تو رہا ہے امریکہ, بٹ اٹ از آئی تھنک لوگوں کے اندر ابھی تک ایسا تاثر نظر نہیں آ رہا کہ وہ باہر آ جائیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے, بیکاز دیر از ناٹ انف سپورٹ فار دس. صحیح. جازیب, آپ اس پورے معاملے کو واشنگٹن سے دیکھ رہے ہیں, وائٹ ہاؤس کے اندر بھی آپ موجود ہوتے ہیں, وہاں کی کیا سنگن ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کنسسٹنٹلی ایک سرٹن ٹون تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, پہلے وہ الٹیمیٹمز دے رہے تھے, انہوں نے کہا جو ہوگا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, اب ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے, اب بات چیت نہیں ہو سکتی, اور اس سے بڑا واضح شفٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم 2 ہفتے بعد فیصلہ کریں گے. واٹ چینج, کیا تبدیلی آئی ہے وہاں پر, اور وہ 2 ہفتے کا وقت کی بات کیوں کر رہی ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن؟ جی ماریہ, بہت شکریہ. میں اس وقت بھی وائٹ ہاؤس کے پریس بریفنگ روم میں موجود ہوں, اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس جو ہے ان کی قیادت میں شروع ہوا ہے, اور ان کو انٹیلیجنس بریفنگ جو ہے دی جا رہی ہے. یہ جیمز بریڈی پریس بریفنگ روم ہے وائٹ ہاؤس کا, جہاں پر پریس کانفرنس ہوتی ہیں, اور یہیں پر میں موجود ہوں. دیکھیے ماریہ, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اور آپ نے ابھی جان صاحب سے بھی بڑی تفصیل میں بات کی, دیکھیے اب اس بات کا کریڈٹ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دینا ہوگا کہ وہ شدید ترین دباؤ کے باوجود بھی ہے ابھی تک انہوں نے جنگ میں قدم نہیں رکھا. دیکھیے دباؤ کی پالیسی تو بہت عرصے سے جاری ہے, اور یہ ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی بھی ہے,
کہ دباؤ کی پالیسی جو ہے وہ ایران پر جاری رہے گی. پیس تھرو اسٹرینتھ یہ ان کا سلوگن ہے. لیکن ریپبلکن پارٹی کا ان کے اوپر دباؤ ہے, اسرائیل کا ان کے اوپر دباؤ ہے, اسرائیل کے دوستوں کا ان پر دباؤ ہے. پر آپ کو پتا ہے کتنی اسٹرانگ لابی ہے اس ملک کے اندر. وہ جس طریقے سے صدر ٹرمپ پر دباؤ ڈال رہی ہے تو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ وہ ابھی تک اس جنگ میں نہیں کودے, کیونکہ ان کو خود بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کا تو سلوگن یہی تھا کہ وہ جنگوں میں نہیں جائیں گے. ان کا تو مینیفیسٹو یہی کہتا تھا کہ میں دنیا بھر کی جنگیں ختم کراؤں گا. آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں روس یوکرین کی جنگ ختم کرا دوں گا. اور دیکھیے ایران سے بار بار جو ہے مذاکرات کی بات کی اور 6 راؤنڈ تک جو ہے بات چیت پہنچ گئی تھی, جس سے پہلے اسرائیل نے حملہ کر کے اس معاملے کو تھوڑا بہت خراب کر دیا. لیکن ابھی بھی دیکھیے کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید 2 روز قبل کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ اب فیصلہ کریں گے اور جو ہے ایران کی جو زیر زمین جو ان کے جوہری اثاثے اس کو نشانہ بنائیں گے, کیونکہ اس کو تباہ کرنے کی صلاحیت صرف امریکہ کے پاس ہے اور اسرائیل یہی دباؤ ڈال رہا ہے امریکہ کے اوپر کہ آپ جو ہے یہ حملے کریں. دوسری ایک اہم بات دیکھیے کہ جو اسرائیلی قیادت ہے وہ ایران کے سپریم لیڈر کو نشانہ بنانا چاہتی ہے. صدر ٹرمپ نے اس کو ویٹو دیا. صدر ٹرمپ نے کہا کہ نہیں, ان کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر ایران کے سپریم لیڈر کو نشانہ بنایا گیا تو ان کے جواب کے اندر جو ہے کوئی ایسی نوجوان قیادت سامنے نہ آ جائے جو کہ وہ کہہ دے کھلے عام کہ ہم جو ہے اب تو جوہری بم بنائیں گے, ہم ایٹمی بم بنائیں گے, اور وہ مزید جو ہے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جو ہے جارحانہ رویہ اختیار نہ کر لے. تو یہ خدشات ہے جس سے صدر ٹرمپ نے جو ہے ان کو نشانہ بنانے کی مخالفت کی. 2 ہفتے کا وقت ہے اور اس وقت جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ یورپین فورم منسٹر سے ملنے کے لیے جنیوا پہنچ رہے ہیں اور اس کے بعد مسقط کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو مذاکراتی ٹیم ہے اسٹیو وٹکوف کی قیادت کے اندر وہ مسقط پہنچ رہی ہے. 2 ہفتے انتہائی اہم ہے اور اس حوالے سے ماریا تمام دوست ممالک کی جو ہے وہ جو ہے ان کے کردار کی طرف دیکھا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا آج وزیر خارجہ مارکو روبیو نے وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کی اور 2 روز قبل جو ہے آرمی چیف وائٹ ہاؤس میں جہاں میں اس وقت موجود ہوں یہاں موجود تھے, 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی اور صدر ٹرمپ نے اس کے بعد آن دی ریکارڈ یہ کہا کہ پاکستان ایران کو ہم سے زیادہ سمجھتا ہے. تو وہ ہر ملک کو جو ہے اس کے کردار کی طرف دیکھ رہے ہیں کسی طرح. صحیح. سو ابھی خاص طور پہ یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کا آؤٹ کم بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. جان میں آپ کی طرف آؤں گی. یہ جو آج ملاقات ہونے جا رہی ہے ایرانی ڈیلیگیشن کی یورپین ڈیلیگیشن کے ساتھ جنیوا کے اندر, اس کے بارے میں وہاں پر کیا سوچ پائی جاتی ہے؟ کیا اس کو سمجھیے کیا واقعی یہ ایک کروشل موقع ہے, ایران اس کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہے؟ وہاں پر کیا پبلک سینٹیمنٹ ہے؟ میں نے یہ بات یہاں فارن آفس میں ایک ریپرزینٹیٹو ہے ان سے میں نے یہ بات پوچھی اور میں نے کہا کہ واٹ از دا آؤٹ لک اینڈ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. انہوں نے کہا کہ ایران از ناٹ گوئنگ ٹو کم انڈر پریشر. فرسٹ آف آل نہ یہ جو ان کے سپریم لیڈر ہیں ان کا بھی یہی اسٹیٹمنٹ تھا کہ نہ جو ہے ایران پریشر کے اندر جنگ کرے گا, نہ ایران پریشر کے اندر پیس کرے گا. تو اب مجھے انہوں نے ایک اور بات بتائی. انہوں نے یہ بتایا کہ یہاں پہ جتنی بھی کانورزیشن ہو رہی ہے دس از جسٹ سم تھنگ دیٹ کین بلڈ گراؤنڈ فار نیگوشیشن, بٹ انٹل انلیس جنگ یہاں پہ ختم نہیں ہوتی تب تک ایران نیگوشیشن نہیں کرے گا. اور یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ ٹرمپ صاحب نے کوئی ایسی چیز کی ہو, کیونکہ ایک اور بات پوائنٹ آؤٹ ہوئی کہ اسرائیل کے اندر ڈیورنگ دس ٹائم جب فارن منسٹر جو ہے وہ جنیوا گئے ہوئے, اسرائیل کے اندر بمبارڈمنٹ جاری ہے. تو ایران از شوئنگ اٹ سیلف دیٹ اٹس ناٹ اسپیکنگ فرام اے پوزیشن آف ویکنیس. دیٹ از واٹ ہی سیڈ. مطلب انہوں نے یہ کہا کہ ایران پوزیشن آف ویکنیس میں نہیں آ رہا بات کرنے, بٹ فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ آ رہا ہے. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. ہوپ فلی ایوری تھنگ گیٹس ریزالوڈ, ہو سکے ڈیل بنے. بٹ آج جمعے کی نماز میں لاکھوں لوگ باہر آئے ہوئے تھے. بہت آئی تھنک عوام کا پریشر بہت زیادہ ہے, عوام کا اس وقت پریشر بہت زیادہ ہے. اینڈ دے ریئلی لوکنگ فارورڈ فار دا ریونج جو ابھی ہوا ہے اور فار دی اٹیکس دیٹ اسرائیل ہیز بین ڈوئنگ. بہت شکریہ جون حسین اور جہاں زیب علی ہمارے ساتھ موجود تھے. ایران واشنگٹن سے بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے پاکستان کی ہاکی ٹیم فائنل میں تو پہنچ جاتی ہے, اچھے جوہر بھی دکھاتی ہے, اچھی صلاحیت بھی دکھاتی ہے, لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کو ان کے فنڈز نہیں دیے جاتے, وہ بغیر فنڈز کے بغیر تنخواہوں کے کھیل رہے ہیں. بریک کے بعد پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک اچھی خبر ہم شامل کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ہاکی ٹیم نے بڑی زبردست پرفارمنس دکھائی اور FIH جو نیشنز کپ ہے اس کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں. آج بڑا سنسنی خیز سا ایک مقابلہ تھا اور وہ فرانس کو ہرا کر
पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा है। और उसके बाद रिवायती तौर पे जैसा हुआ करता है, सबको अचानक होश आ गई। सदर पाकिस्तान की तरफ से टीम को मुबारक दी गई, वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई जिसमें उन्होंने टीम को सराहा है। और इस मामले पे जो पब्लिकली हमने देखा, हुकूमत पाकिस्तान ने तारीफ की है हॉकी टीम की। लेकिन ये खाली अल्फाज किस काम के जब आप इसी हॉकी टीम के अखराजात पूरे ना करें और उनको उतने फंड्स न दें जिससे वो बेहतर तरीके से खेल सके। और ये शिकवा कौन कर रहा है जी? ये कौमी टीम के कप्तान खुद हॉकी के हुकूमत से शिकवा कर रहे हैं। और पाकिस्तान के हॉकी टीम के कप्तान अहमद शकील बट ने कहा है कि हुकूमत जिस तरह क्रिकेट को सपोर्ट करती है हॉकी को भी करे। पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान ने यौमिया अलाउंस न मिलने पर एक बयान दिया और कहा कि ऐसा कोई है जो पाकिस्तान हॉकी टीम का दुख दर्द समझ सके। पाकिस्तान में क्रिकेट ज्यादा मकबूलियत का हामिल, लेकिन कौमी खेल को पूछने वाले बहुत कम हैं। हॉकी टीम के कप्तान का कहना था कि कौमी खेल हॉकी असल मकाम हासिल करने के लिए बका की जंग लड़ रही है कि हमारे मुल्क के सियासतदानों को कौमी खेल की फिक्र है। ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले खेल पर हमारे वुज़रा ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए क्रिकेट लीग्स पर बिजनेसमैन खर्च करते हैं, लेकिन हॉकी के लिए कोई बजट नहीं होता। हमारा दुख कोई नहीं समझता है। शायद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल। ये अलाउंस वाली बात जब मेरी नजर से गुजरी तो मुझे तो पहले यकीन ही नहीं आया। ये पहले बताइए शायद भाई, ये क्या इनको फंड्स नहीं मिल रहे, इनको ट्रेनिंग के लिए पैसे नहीं मिल रहे, ये किन अलाउंसेस की बात कर रहे हैं? क्या ये बगैर पैसों के जाकर वहां पे खेल रहे हैं? देखें, पिछले 1 साल से बड़ी दर्दनाक कहानी है। इनका जो डेली अलाउंस है वो सिर्फ मैचेस के दौरान इनको मिलता है। वो 35,000 रुपए अप्रूव हुआ था। बड़ी मुश्किल से फेडरेशन ने 30,000 रुपए साइन किए, लेकिन वो भी इनको नहीं मिलते। एक ट्रेनिंग कैंप जब लगता है उसमें इन्हें 3,000 यौमिया मिलने होते हैं, वो भी नहीं मिले इन्हें 2 ट्रेनिंग कैंप के। और ये 12 दिन से मलेशिया में उन्हें वो 30,000 रुपए डेली की रकम भी नहीं मिल रही। तो वजीर आजम को इसका नोटिस लेना चाहिए। राना सनाउल्लाह आईपीसी के मिनिस्टर हैं, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो सारे स्पोर्ट्स को भी देखती है। राना सनाउल्लाह साहब बड़े जीरक सियासतदान है, बड़े मामला फहम है। उनको चाहिए कि हॉकी के मामला को देखें, क्यों इन खिलाड़ियों को पैसे नहीं मिलते। ये छोले और नान खाकर अगर हॉकी खेलेंगे तो किस तरह इंटरनेशनल हॉकी स्टैंडर्ड्स को मीट करेंगे। आज इन्होंने जिस तरह उन्होंने फ्रांस को हराया, पिछले 1 साल से इन्होंने एक टूर्नामेंट जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें नंबर 3 आए। अजलान शाह कप में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता जब वजीर आजम ने उनको बुलाया था और वादा किया था कि पैसे मिलेंगे, लेकिन वो वादा अभी तक वादा ही है। और पीएचएफ के जो आला अरकान हैं, जो प्रेसिडेंट हैं तारिक बुख्ती साहब और राना मुजाहिद जो सेक्रेटरी, वो हर टूर पर चले जाते हैं। उनको $500 यौमिया अलाउंस मिलता है। पोलैंड भी गए, 2 दफा मलेशिया गए। कम से कम इतना ही कर दें कि प्लेयरों को डेली अलाउंस मिले और इन ऑफिशियल्स को 1 साल के लिए इनके ऊपर एम्बार्गो लगा दें कि ये किसी टूर्नामेंट में जाएंगे नहीं। वाई दे आर जॉय राइडिंग एंड प्लेयर्स आर नॉट गेटिंग एनी डेली अलाउंस। बहुत ही ये अफसोसनाक बात है। बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमें अपडेट के लिए। प्रोग्राम का खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।